बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के बाद हमारा सबक, हमारा इश्क जा पहुँचा। इमामों तरीक़त के इमाम जिनके बारे में हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते कि आपको तमाम उल्म जो मशाइकीन को हासिल थे वो आपके पास थे और आप मारिफत के ख़जाने हैं। आप बहुत ही परहेज़गार, तक़वा रखने वाले बुज़ुर्ग, आपका नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तालीम हुए, तालीम आफ्ताब हुए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ही आपको हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में जाकर बिठाए। आपने हज़रत अबू हनीफ़ा की मजलिस से और हज़रत अबू हनीफ़ा की सोहबत से फैज़ पाए। आप अपने ज़माने के तमाम मशाइकीन की मजलिसों में जाया करते थे। आप शिकार पर गए और एक खूबसूरत हिरन आपको दिखी। उस हिरन के पीछे आपने अपना घोड़ा भगाया तो हिरन ने क्या की, आपको अपने ग्रुप से अलग कर दी, यानी वो भागी अलग और आप अपने ग्रुप के जिनके साथ शिकार पे गए थे उनसे आप दूर हो गए। आप अकेले वो हिरन के पीछे भागने लगे। अल्लाह की कुदरत से कुछ दूर जाने के बाद अल्लाह की कुदरत से हिरन को आवाज़ आई। हिरन बोलने लगी कि ए इब्राहिम, क्या तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है? ये हिरन के जो थे ये आपके दिल पर असर कर गए। आपने उसी वक्त तौबा करके अल्लाह की राह इख्तियार किए, ज़ुहद और तक़वा, परहेज़गारी में और इश्क़ अल्लाह में अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करने लगे। आपका और एक मशहूर वाक़या मिलता है कि एक रोज़ आप अपने महल में, क्योंकि आप बादशाह थे ना, बहुत बड़े बादशाह थे आप, तो आप अपने महल में आराम फरमा रहे थे। आधी रात को किसी के छत पे कुछ आवाज़ें आने लगी। आपने छत पे पूछा, आपने आवाज़ नीचे से आवाज़ लगाई और छत की तरफ देखकर पूछा कौन है? तो उसने बोला मैं बस आप ही के जैसा हूँ। तो वो बोले क्या करता है? इब्राहिम बिन अदम बोले क्या कर रहा है? बोले छत पर अपनी ऊँट ढूंढ रहा हूँ, मेरी ऊँट आपके छत पर आ गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदम बोले छत पे ऊँट जा सकती है क्या? छत पे भी ऊँट जा सकती है क्या? इब्राहिम बिन अदम बोले। वो शख्स ने कहा क्यों नहीं? इब्राहिम बिन अदम बोले छत पे ऊँट कैसे आ सकती है? उस शख्स ने कहा वैसे ही जैसे तुम अपने घर में, अपने महल में, अपने बिस्तर पे आराम करते हुए खुदा को ढूंढ रहे हो। ये बात भी आपके दिल पे बहुत गहरा असर करी। आपने अपना सब कुछ निछावर करके इश्क़ अल्लाह में चले गए। सिर्फ तलब मौला में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजर बसर। आप अपना पूरी ज़िंदगी, अब आप महलों में रहने वाले शख्स, अब आपको हो गई मोहब्बत खुदा से। आपने अपना तमाम चीज़ें, अपनी तमाम रहाइशगाह को तर्क करके आप जंगल की तरफ चले गए। आप जंगल में कुछ दिन बिताने के बाद में आपको एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने आपको इसमें आज़म सिखाया, यानी अल्लाह का कुछ ख़ास नाम जिससे रूहानियत, उरूजियत पाती है। इसमें आज़म आपने सिखाए और सीखे। कुछ दिन तक आप इसमें आज़म का विर्द करते रहे। कुछ दिनों के बाद में आपको उसी बियाबान में, उसी जंगल में जिक्र करते वक्त आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि जिस बुज़ुर्ग ने आपको इसमें आज़म से नवाजा है, अल्लाह के ख़ास नाम से आपको उरूजियत हासिल हुई है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे भाई इलियास है। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के भाई यानी कि इलियास अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह के वो ख़ास इसमें आज़म से नवाजा था। इस समय हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने बल्ख को छोड़े थे, यानी जब आपने अपने महल को तर्क कर दिए थे, अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में बिताने का इरादा करके आप जब जंगलों की तरफ चले गए थे, उस वक्त आपका एक छोटा सा बच्चा था
اب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی میرے ابا کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا، ماں نے بتایا کہ اب وہ اس وقت مکہ کی سرزمین پہ یعنی مسجد الحرم میں کے پاس میں کہیں ہے، یعنی مکہ معظمہ کے پاس میں کہیں پہ وہ ہے. لڑکے نے اعلان کرا دیا کہ اس سال جو بھی میرے ساتھ حج کرے گا اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اس نے کیا کیا، اعلان کروا دیا کہ مکہ جو میرے ساتھ چلے گا اس سال حج کرنے کے لیے اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا. جیسے ہی اعلان ہوا تو اس لڑکے کے ساتھ میں 4000 لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ معظمہ میں جا کر لڑکے نے مکہ معظمہ کے تمام مشائقین سے اپنے والد محترم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ ارے یہ تو یہیں پہ رہتے ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہماری خدمت میں رہتے ہیں، یہی ہیں. اس نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو مشائقین نے کہا کہ وہ تو لکڑیاں لانے جنگل گیا ہوا ہے. لڑکا جنگل کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ لکڑیاں اپنے سر پر اٹھا کر چلا آتا ہے. اب کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے تو یہ لڑکا چپ تھا، بات نہیں کیا. وہ بوڑھے شخص کے پیچھے جانے لگا. وہ بوڑھا شخص جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں بیچنے لگا. بیچتے وقت یہ کہنے لگا حلال کمائی کے بدلے حلال لکڑیاں کون خریدے گا، کمائی کے بدلے پاک لکڑیاں خریدنے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک شخص آیا، اس نے روٹی دیا اور وہ لکڑیاں لے گیا. یہ بوڑھے شخص نے وہ تمام روٹیوں جو اس کے حصے میں آئی تھی وہ لا کر اپنے مریدوں کو دے دیا اور خود عبادت میں اللہ کی گزار بسر کرنے لگا. اب یہ تمام چیزیں وہ لڑکا دیکھ ہی رہا تھا. آپ حضرت ابراہیم بن ادھم لوگوں کو نصیحت کرتے، اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے کہ جب بھی کوئی حج کے لیے آئے تو آپ کمسن لڑکیاں اور لڑکوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. نابالغ جو چھوٹے بچے ہوتے نا، لڑکے، نوجوان لڑکوں پر آپ لوگ نظر بھر کر نہ دیکھیں، اس سے خطرہ ہوتا ہے. اب ہوا یہ ایک روز کہ آپ طواف کر رہے تھے، آپ کا ہی لڑکا جو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بازار تک آیا تھا، وہ کیا ہو گیا، طواف کے دوران وہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کی نظر اس سے ٹکرا گئی. آپ اس کو دیکھنے لگے اور پھر آپ نے اپنا طواف مکمل کر کے آپ چلے گئے، وہ لڑکا بھی چلا گیا. لیکن آپ کے مریدوں نے آپ کو پکڑ لیا کہ آپ تو ہم کو نصیحت کرتے کہ حج کے دوران جب بھی کوئی آئے لڑکا یا لڑکی کم عمر کے ان کو نہ دیکھے، اس سے خطرہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس لڑکے کو کیوں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا آپ سب جانتے ہو کہ میں جب بلخ چھوڑا تھا اس وقت میرا ایک چھوٹا لڑکا تھا، مجھے گمان ہے کہ شاید یہ وہی لڑکا ہے، یہ میرا ہی اولاد ہے. تو ایک مرید نے آپ کے اٹھے اور کیا یہ بات سچ ہے دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے تھوڑی سی انکوائری کی کہ بلخ سے کوئی قافلہ آیا ہے کیا حج کے لیے. تو پتہ چلا ہاں ایک قافلہ آیا ہے جس حج کے لیے وہ یہاں یہ خیمہ لگا ہوا ہے. وہ شخص وہاں پہ خیمے میں گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک لڑکا کرسی پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے باہر سے آواز لگایا، لڑکے نے اندر سے آنے کی اجازت دیا، دونوں ملے. اب ملتے ہی برابر وہ شخص لڑکے کو پوچھتا ہے آپ کس کے بیٹے ہو؟ لڑکا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، میں بہت چھوٹا تھا جب وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. ہاں لیکن کل جب میں جس لکڑہارے کو بوڑھے شخص کو ملا تھا اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی میرے والد ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں. ان کا نام ابراہیم بن ادم ہے. اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں ملاتا ہوں ان سے. اب باپ، وہ لڑکا بیٹے کو لے کے باپ کے پاس پہنچا، یعنی ابراہیم بن ادم کے پاس میں پہنچا. ابراہیم بن ادم نے اس لڑکے کو دیکھا. اب لڑکا اپنی ماں کو ساتھ میں لے کے گیا. لڑکا اب خانہ کعبہ میں ابراہیم بن ادم ہے، مریداں ہیں
اور ماں اور بیٹا ہے. ماں اور بیٹے دونوں ابراہیم بن ادھم کے گلے لگ گئے اور رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ابراہیم بن ادھم نے جانے کے لیے کہا. بولے ابھی ٹھیک ہے، میں اجازت ہے، آپ لوگ بھی چلے گئے یا مجھے جانے دیں. تو بیوی نے اور بچے نے بہت عزیزی کی کہ نہ آپ ابھی ہم کو نہ چھوڑ کے جائیں، اتنے سالوں کے بعد میں ملے، اب نہ جائیں. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھے اور بولے اگیسنی، اور اتنا بولنا ہی تھا کہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، وہ زمین پہ گرا اور مر گیا. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے جب طواف کرتے وقت یہ لڑکا میرے سامنے آیا تھا میرا، اس وقت اللہ کی ندا آئی تھی، اللہ کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی. اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ دوستی مجھ سے اور پھر ایک اور دوست بنا رہے ہو تو تمہارا دعویٰ جھوٹا نہ نکلے کہیں. تو میں نے اللہ سے دعا کیا تھا، اے اللہ یا تو مجھے موت دے دے یا تو میرے لڑکے کو موت دے دے. تو میرے لڑکے کے حق میں دعا قبول ہوئی، میرا لڑکا مر گیا. اور میں نہیں چاہتا کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے آپ نے اپنی اولاد کو قربان کرنے تیار ہو گئے، میں بھی خدا کی محبت کے لیے اپنے لڑکے کو قربان کر دیا. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے اور خدا کے بیچ میں کوئی بھی آئے. شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو 1000 درہم تحفے میں دینے لگا. آپ نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا، میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا. وہ شخص بولا میں تو بہت پیسے والا ہوں، میں فقیر کی دوں. تو بولے اچھا یہ بتا، کیا تجھے اور دولت کمانے کی ہرس نہیں ہے، تمنا نہیں ہے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پیسوں میں اور برکت ہو جائے؟ بولے ہاں چاہتا ہوں. تو بولے بس تو فقیر ہے، تو فقیروں کا سردار ہے. بھیکاری، فقیر یہاں پہ فقیر جو لفظ ہے وہ بھیکاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے اصل میں، کہ تو بھیکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور بھیکاریوں کا سردار ہے. مجھے تیرے پاس سے کچھ نہیں چاہیے، لے جا اسے. سمجھے آپ؟ اس سے پتا کیا چل رہا ہے معلوم ہے؟ ہم دولت مند کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم دولت مند پیسے والے کو سمجھ رہے ہیں. یہاں فقیر اللہ والے دولت مند کس کو سمجھتے معلوم؟ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق ہوتا ہے، جو اپنے محبت سوائے خدا سے اور کسی سے نہیں کرتا، جس کی دن اور رات خدا کے لیے ہوتی ہے. اس کو یہ لوگ پیسہ والا سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں. فقیروں کے نزدیک امیر، اور غریب بھیکاری اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس میں بہت پیسہ ہے. کیونکہ پیسہ ہے تو اور پیسہ مانگنے کی طلب رکھتا ہے نا، مانگتے ہی جائے گا، تو بڑھ جائے، میرا پیسہ بڑھ جائے، خزانہ بڑھ جائے، پراپرٹی بڑھ جائے. وہی تو بھیکاری ہوتا ہے، مانگنے والا تو بھیکاری ہوتا ہے نا. اور فقیر نے کبھی مانگا نہیں، خدا تو اس کو محبت میں عطا کرتے چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک روز دجلہ ندی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ اپنے کپڑے کو سی رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا وہاں سے اور وہ فرمانے لگا اپنی حکومت کو چھوڑ کر، اب بابا بادشاہ تھے نا بلخ کے، تو بلخ کو چھوڑ کر، اپنی حکومت کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر تجھے کیا ملا؟ اب آپ ندی کے کنارے بیٹھ کے کپڑے سی رہے تھے اور اتنے میں یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ تم کو کیا ملا؟ آپ نے اپنی سوئی جو کپڑے سے، جس سوئی سے کپڑے سی رہے تھے نا، اس سوئی کو اٹھا کے دجلہ ندی میں ڈال دی، ندی میں ڈال دی، اور آواز دی کہ میری سوئی ندی میں گر گئی ہے. تو ندی کی مچھلیوں نے اپنی منہ کے اندر تمام سوئیوں کو، جتنی سوئی سمندر اس ندی میں تھی، وہ تمام سوئیوں کو اٹھا کے لے کر آئی جو سب سونے کی تھی. پھر آپ نے فرمایا مچھلیوں کی طرف، نہیں مجھے تو میری سوئی چاہیے. تو ایک مچھلی نے آپ کی وہ سوئی کو لا کے دی. آپ نے وہ سوئی اٹھائے، کپڑے سینے لگے اور اس کو فرمایا کہ وہ سب چھوڑ کر مجھے یہ حاصل ہوا ہے. تو پتہ کیا چلا معلوم؟ اس وقت ان کی حکومت میں کچھ ہی لوگ تھے، ان کی ریاست میں کچھ ہی لوگ تھے، لیکن جب سے انہوں نے خدا کی محبت کو اپنا لیا تو سمندر کی مچھلیاں بھی ان کی باتیں سنتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں. تو سمجھنا چاہیے
کہ ہمیں اللہ کی محبت کے علاوہ تمام دنیا کی محبت کو ترک کر دینا چاہیے۔ جس نے خدا کی محبت کو اپنا لیا، اس سے سمندر کی مچھلی کیا، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔